बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर, रूहानी अमलियात कोर्स। इस सिलसिले में आज की वीडियो है वीडियो नंबर 26। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात को हाज़रात का अमल बताऊँगा, बल्कि आज की इस वीडियो में हाज़रात के 4 आमाल बयान करूँगा और एक अमल होगा बच्चों पर करने के लिए, बाकी 3 आमाल होंगे बड़ों पर करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, आपको फ़ायदा भी होगा। और मैं चाहता तो अलग अलग वीडियो बना सकता था, लेकिन आपकी आसानी को देखते हुए मैं एक ही वीडियो के अंदर चारों वज़ाइफ बताता हूँ, ताकि ये मेरा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो और आपकी प्यास जो है, रूहानी प्यास जल्दी बुझे और आपको फ़ायदा हो, आपका शौक़ जो है पाए तकमील पर पहुँचे। मैं आपकी परेशानी को देखते हुए वीडियोस मुख्तसर बनाता हूँ। बाकी अगर वज़ाइफ बयान करने पर आऊँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी से एक वीडियो के अंदर 10-10, 15-15 वज़ाइफ बयान कर सकता हूँ। फिर वीडियोस आधे घंटे की हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियो 10-12 मिनट से ज़्यादा ना हो। अमूमन कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट से बड़ी वीडियो ना हो, कभी कभी 12-13 मिनट की हो जाती है। तो आज की वीडियो कुछ लंबी होगी, तो इसको आप गौर से देखिएगा। और आप जो सवालात करते हैं तो सवालात से पहले वीडियो देख लिया करें, आपके सवाल का जवाब पहले वीडियो में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आज आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी चंद दिन पहले, उसके अंदर बयान किया था कि एक दिन में जादू का इलाज। मैंने बताया था कि सुई पर अमल करें, एक गुब्बारा फुला दें और इस सुई के साथ, स्पिन के साथ गुब्बारे को फाड़ना है। अच्छा, कमेंट के अंदर किसी भाई ने सवाल किया कि हज़रत साहब आपने ये नहीं बताया कि गुब्बारे को कैसे फाड़ना है, दांतों के साथ फाड़ना है, नाखून के साथ फाड़ना है। अब मुझे ये बताइए, या तो वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे या तो इतनी तवज्जो के साथ नहीं देखते कि उनको अपनी बात का जवाब मिल सके। तो ये बात बताने का मकसद भी ये है कि आप गौर से सुना करें, ये जो पॉइंट्स हैं आपके जहन में हो, ताकि मुझे भी अब जहमत न दें, मुझसे वही सवाल करें जिसका मैंने जवाब न दिया हो। और आप काम का सवाल करते मुझे खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत की तलब बढ़ रही है और समझदारी रूहानी एतबार से बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ मेरी ऑडियंस अच्छी है, मेरी बात को समझ रही है। अगर मेरी ऑडियंस मेरी बात को ना समझे तो मैं असल बात नहीं कर सकता हूँ। ये रूहानी अमलियात का कोर्स जो रिकॉर्ड किया या कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेसिक लेवल का कोर्स है। इसको आप करें, सुने, समझें, इसके बाद आपके सवालात आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे बढ़कर भी एडवांस लेवल का भी कोर्स लाऊंगा। मुमकिन है कि मैं अपने दूसरे चैनल पर हफ्ते 10 दिन में शुरू कर दूं एडवांस लेवल का। अगर इस चैनल पर ही करना हुआ, अगर ज़िंदगी रही, इंशाअल्लाह ताला 2026 में फिर इस चैनल पर भी उस कोर्स को ले आऊँगा। तो आपका ज़ौक़ और शौक़ देखूँगा और आपका ज़ौक़ और शौक़ आपके सवालात से छलकता है। तो आज का पहला अमल बयान करता हूँ हाज़रात के हवाले से। सूरह नमल आयत नंबर 30 और 31। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। ये सूरह नमल है और सूरह नमल की आयत नंबर 30 और 31 है। अमल की तरतीब ये है कि ये अमल आपको करना है नौचंदी जुमेरात से या नौचंदी पीर से ये अमल करना है। नमाज इशा के बाद करना है, बावज़ू हालत में करें, कपड़े अच्छे पहने, खुशबू लगाएं, तन्हाई के अंदर, मुकम्मल तन्हाई के अंदर अमल करें। तन्हाई में तो करना ही है, मुकम्मल तन्हाई के अमल के दरमियान में कोई और दूसरा वहाँ ना आए, आपको तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे। मुकम्मल तन्हाई के अंदर इस अमल को करें, किबला रुख होकर अमल करें और अमल के दौरान खुशबू का इस्तेमाल किया करें। आप ख़ुद भी खुशबू लगाया करें, इतर वगैरह लगा लिया करें। आपके पास अगरबत्ती या किसी किस्म के बखूरात हो खुशबूदार, आप जला लिया करें। 11 बार शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 बार आखिर में पढ़ें। इन आयात को 313 बार पढ़ें। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। जगह भी आपको मुकर्रर करनी है, टाइम भी आपको मुकर्रर करना है। बिला नागा 21 दिन तक इस अमल को आपको करना है। और इस अमल में हसार की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई खौफ वाली बात नहीं है, कोई इसके अंदर रुज्जत वाली बात नहीं है। कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जिसकी वजह से आपको डर लगे। 21 दिन आपने यह अमल किया, 21 दिन बाद पूरी ज़िंदगी इन आयात को 11 बार पढ़ते रहें।
11 بار سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 11 بار ان آیات کو ضرور پڑھیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے سامنے چھوٹا بچہ بٹھائیں، 11 12 13 14 سال کا ہو اور بچہ پاک صاف ہو، سمجھدار ہو۔ بچے کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر آپ سیاہی کے ساتھ، انک کے ساتھ انگوٹھے کے ناخن کو کالا کریں گے۔ جیسے سیدھا ہاتھ ہے، اس کا یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھے کے ناخن کو کالا کر دیں۔ پرماننٹ مارکر لے لیں، اس سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ مارکر سے مکمل طور پر آپ نے انگوٹھے کو کالا کر دیا۔ ممکن ہو تو بچے کی ہتھیلی پر بھی عطر لگا لیں یا کپڑوں پر عطر لگا لیں۔ اس کے بعد ان آیات کو 11 بار پڑھیں۔ شروع میں بھی ایک بار درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھیں، اور 11 بار یہ آیت پڑھ کر بچے کی آنکھوں پر دم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے حاضرات کھل جائے گی۔ حاضرات کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ کتابی زبان اور ہے، یہ آپ کو میں عملی دنیا بتا رہا ہوں۔ عملی طور پر ہم جو جملے کہتے ہیں وہی جملے آپ کو بتاتا ہوں، جو جملے ہمارے علاقوں میں ہمارے بزرگوں میں رائج تھے اور رائج ہیں، اور جن جملوں سے حاضرات کو پہچانا جاتا ہے وہی جملے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بچے پر حاضرات کا عمل کریں گے، بچے پر حاضرات کھل جائے گی۔ اب اس میں موکل ظاہر ہوگا، وہ موکل آتا ہے پولیس والے کی شکل میں، یعنی اس طرح کی وردی ہوتی ہے، اس کے سر پر اس طرح کی ٹوپی ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں پولیس والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بچے کو کہتے ہیں کہ اس کو کہو، عامل کہتا ہے السلام علیکم، آپ سلام کریں گے تو وہ گردن کے اشارے سے آپ کو سلام کا جواب دیتا ہے یا ہاتھ کا اشارہ کرے گا۔ بچہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کو سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر بچے کو کہیں کہ عامل کا حکم ہے کہ میدان میں جھاڑو لگاؤ اور پانی کا چھڑکاؤ کرو، تو یہ دیکھ کر بچہ آپ کو بتائے گا کہ وہ پولیس والا جو ہے، وہ موکل جو ہے، میدان کے اندر صفائی بھی کر رہا ہے۔ اب اس نے صفائی مکمل کر لی ہے، پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے، اب چھڑکاؤ مکمل ہو گیا۔ اس صفائی کے دوران اور اس چھڑکاؤ کے دوران 6-7 منٹ کا بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ کو 3-3 منٹ تک بچہ بتائے گا کہ یہ اب صفائی ہو رہی، جھاڑو لگا رہے ہیں، آدھی ہو گئی، پوری صفائی ہو گئی، اس طرح یہ پورا سین دکھتا جائے گا۔ اس کے بعد کہیں گے کہ عامل کا حکم یہ ہے کہ آپ کرسی اور ٹیبل میدان میں لگائیں، تو بچہ آپ کو بتائے گا ہاں کرسی آ گئی ہے۔ کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، پوچھے جی کرسی لایا؟ جی لایا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ بتا ابھی کرسی نہیں لا رہا، وہ موکل کھڑا ہے، وہ پولیس والا کھڑا ہے، جا نہیں رہا۔ پھر آپ 11 بار اس عمل کو پڑھ کے دم کریں گے۔ اب پوچھیں بھائی کرسی ٹیبل آ گئی؟ جی ہاں کرسی ٹیبل آ گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ عامل کا حکم یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کو بلاؤ، کہو کہ اپنے سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ پھر بادشاہ سلامت آتا ہے، اس کو کہیں کہ عامل سلام کہتا ہے السلام علیکم، پھر وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا ہے۔ پھر اس بادشاہ سلامت سے سوال کیے جاتے ہیں۔ اب سوال اس سے کریں بیماری کے متعلق، فلاں بندہ بیمار ہے، اس کے ساتھ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، کوئی روحانی جسمانی امراض میں سے کوئی مرض ہے، یا اس کی بیماری کا علاج کیا ہونا چاہیے، کوئی بھلائی کی ایسی بات پوچھیں جس سے آپ کو فائدہ ہو، خلق خدا کو فائدہ ہو۔ ایسے موکلہ سے اس طرح کے سوالات نہ پوچھیں کہ جس سے خلق خدا کو نقصان ہو۔ مثال کے طور پہ فلاں آدمی جو مر گیا اس کو کس نے مارا، یہ ٹھیک نہیں ہے سوال کرنا، یا کہ فلاں کی چوری کس نے کر لی، یہ ٹھیک نہیں، یہ فساد کی چیزیں ہیں، اس سے فساد ہوتا ہے، اس سے موکلات بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کا عمل بھی کمزور ہوتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ کہ خلق خدا کے اندر نفرت پھیلتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات نہ کریں۔ اس طرح کے سوالات کریں گے تو میری طرف سے آپ کو حاضرات کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی میری شرط نہیں ہے آپ سے۔ آپ حاضرات کریں، جائز مقاصد کے لیے کریں، لیکن خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں۔ اور موکل سے آپ نے پوچھا، اس سے بادشاہ سلامت سے آپ نے پوچھا کہ یہ بیمار ہے یا فلاں گمشدہ شخص کہاں چلا گیا، کدھر ہے، کس حال میں، ایسی باتیں پوچھیں جس سے آپ کو تسلی ہو جائے، جس سے آپ کو فائدہ ہو، اپنی تسلی کر لیں۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے پھر آپ کہیں کہ عامل کا حکم ہے کہ آپ جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر یہ موکلات تمام کے تمام چلے جائیں گے۔ یہاں پر حاضرات کے لیے چند ضروری چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو بعد میں آپ پوچھیں گے، پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حاضرات ظاہر کرنے کا صحیح ٹائم اور صحیح دن کون سا ہوتا ہے، کس دن حاضرات کریں۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے پیر، جمعرات اور جمعہ، اس دن پر حاضرات کرنا، چھوٹوں پر کریں یا بڑوں پر کریں۔ حاضرات کا صحیح دن جو ہے پیر کے دن کریں یا جمعرات کے دن کریں یا جمعے کے دن کریں، اور دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، جب بھی ضرورت ہو کریں، لیکن خصوصی طور پر
ان دنوں میں حاضرات خوش بھی ہوتی ہے، یہ موکلات خوش بھی ہوتے ہیں اور جلدی سے حاضر بھی ہوتے ہیں اور تسلی سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ اور پیر، جمعرات، جمعہ، یہ دن خاص حاضرات کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اور اس میں ٹائم کون سا اچھا ہوتا ہے؟ صبح 9 بجے سے لے کر صبح 11 بجے تک، یہ 2 گھنٹے، یا 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک لگا لیں، یہ والا ٹائم بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس ٹائم پر آپ کو حاضرات کرنی چاہیے، فائدہ ہوگا۔ برا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ زوال کا ٹائم برا ہوتا ہے، اس پر حاضرات نہیں کرنی چاہیے، اور زوال کے ٹائم پر اگر حاضرات کریں تو عامل کے جسم میں درد ہونا یا بچے کے جسم پر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اس طرح کے مسائل بھی اکثر دیکھے گئے ہیں۔ اچھا، حاضرات کے حوالے سے جو موکلات ظاہر ہوں گے، ان کا لباس ہوتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ بچے سے سوال کریں گے یا بادشاہ سلامت آئے ہیں، یا کسی بھی حاضرات کے اندر عمل کریں گے، پوچھیں ان موکلات کا لباس کیسا ہے۔ اگر کالے کلر کے لباس میں آئیں تو حاضرات ختم کر دیں، یہ جو کالے لباس میں آتے ہیں یہ شیطان ہے، ٹوٹل آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ کالے لباس میں جو موکلات حاضر ہوں گے، یہ حاضرات کی دنیا کے اندر ایک علامت ہے، یہ حاضرات کی دنیا میں ایک نشانی ہے کہ کالے لباس کے اندر جو یہ آپ کے سامنے جنات حاضر ہوں گے، یہ حاضرات حاضر ہوگی، یہ جھوٹ بولیں گے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالے لباس میں نہ ہو تو آپ بچے سے پوچھیں اس کی پیشانی اور ہاتھ کیسے ہیں۔ اگر اس کی پیشانی اور ہاتھ بالکل سفید ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر لباس بھلے صاف ہو لیکن پیشانی اور ہاتھ اس کے بالکل کالے ہوں تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، تو اس وقت حاضرات کو ختم کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر حاضرات لال کلر کے کپڑوں میں حاضر ہو تب بھی آپ کو حاضرات ختم کر لینی چاہیے۔ وجہ یہ ہے، یہ نشانی اس بات کی ہے کہ وہ حاضرات اپنی خوشی سے نہیں آئی ہے، جبر کے ساتھ آئی ہے، جبری طور پہ آئی ہے، تو اس حاضرات سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو کسی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہیں حاضرات کو ختم کریں، معذرت کر کے آدھا 1 گھنٹہ چھوڑ کر پھر حاضرات کریں۔ لال کلر کے کپڑوں میں حاضرات اکثر آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ سگنل ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کمی کی ہے۔ کمی سے مراد یہ ہو سکتی ہے بچہ پاک نہ ہو کمرے کے اندر، کمی سے مراد یہ کہ بچہ پاک نہ ہو، کمرے میں پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو، حاضرات کے دوران رش زیادہ نہ لگائیں، زیادہ رش ہو تو یہ بھی علامات ہوتی ہیں۔ بہرحال لال کپڑے میں حاضرات ہو تو اس کو آپ ختم کریں۔ سفید اور ہرے کپڑے میں جو حاضرات آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل ٹھیک بولے گی، اس کے ساتھ آپ دل کھول کر گپ شپ لگائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آخری بات اس ضمن میں کہ ایک حاضرات میں ایک موضوع پر بات کریں۔ ایک حاضرات میں مثال کے طور پر کسی کے بارے میں آپ نے جاننا چاہا کہ فلاں آدمی بیمار ہے، اس کی تمام تفصیلات لے لیں، وہ بیمار ہے، کتنے سے عرصے سے بیمار ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، جادو ہے، جنات ہے، ساری چیزیں آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن دوسرے کے لیے عمل کریں گے، اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ ایک ہی عمل میں 10 سوالات آپ نہ کریں، ایک ہی شخص کے متعلق آپ بھلے 1000 سوال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ان موکلات سے آپ کام لینا چاہیں تو الحمدللہ یہ موکلات کام بھی کرتے ہیں۔ کسی پر جادو کا ہو معاملہ، کہیں اس جادو کو نکال کے ضائع کریں، آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ان موکلات کو کہیں کہ فلاں پر جنات شیاطین کا اثر، ان کو گرفتار کریں، قید کریں، تو یہ بھی کام کرتے ہیں، تو یہ حضرات کام بھی کرتی ہے۔ اور 21 دن تک یہ عمل آپ کو کرنا تھا جو چلہ بیان کر لیا۔ 21 دن سے اگر زیادہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ حضرات آپ پر بھی کھل سکتی ہے، کسی بڑی عمر کے شخص پر بھی کھل سکتی ہے۔ آپ نے عمل شروع کر دیا 21 دن کا، آپ عمل کو نہ چھوڑیں، 21 مہینے بھی جاری رکھیں، 313 بار پڑھتے رہیں۔ اور اس حضرات کی ایک اور خصوصیت ہے، اس حضرات میں آواز بھی آتی ہے۔ ابتدا میں جیسے آپ بچے پر کریں گے آواز نہیں آتی ہے، لیکن سال 1.5 سال 2 سال عمر آپ کا جاری رہے تو یہ موکلات بات بھی کرتی ہے، کانوں کے ساتھ آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ حضرات کا واحد عمل ایسا ہے جس میں ترقی ملتی جاتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے اپنی طرف اس حضرات کے تمام مسائل آپ کے سامنے بیان کر دوں، بتا دوں، کوئی بات آپ کے سامنے الحمدللہ مخفی نہیں رکھی ہے۔ اگر کوئی بات مخفی رہ گئی ہو یا مجھ سے بھول گئی ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری حضرات کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تنہائی کے اندر کسی باغ میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں کسی باغ میں بیٹھ کر ایک عبارت آپ کو بتاتا ہوں، وہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، یا ذا الجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، یا ذا الجلال والاکرام
مجھے مشکل تجھے آسان۔ آپ یہ کریں گے، کسی ہری بھری جگہ پر جائیں گے، کسی کھیت میں چلے جائیں گے، کسی باغ میں چلے جائیں گے جہاں آپ کے سوا کوئی نہ ہو، اگر کوئی ہو تو بہت دور ہو، آپ کے قریب نہ ہو، وہاں بیٹھ کر اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے۔ شروع میں بھی 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں بھی 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس عمل کے دوران آپ کو حصار لازماً کرنا ہے۔ یہ عمل حصار میں کریں۔ اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے، نو چندی جمعرات سے یا نو چندی پیر سے عمل کریں، نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ کوئی تعداد ہے۔ آپ نیت کر لیں کہ آدھا گھنٹہ عمل آپ کو کرنا ہے، 1 گھنٹہ آپ کو عمل کرنا ہے، بس جا کے درود شریف پڑھا اور اس عبارت کو پڑھنا شروع کیا، حصار لگایا۔ شروع میں آپ روزانہ یہی کریں گے، آدھا گھنٹہ پڑھا، کبھی 1 گھنٹہ پڑھا، کبھی 20 منٹ پڑھا۔ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے اس عمل کے اندر، اب جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بس ہری بھری جگہ ہونی چاہیے، کوئی باغ ہونا چاہیے۔ کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا 10 20 30 دنوں کے اندر کہ آپ کو موکلات نظر آنے لگیں گے، آپ کو چلتے پھرتے دائیں بائیں آپ کو سایہ نظر آئے گا، اس طرح کی چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی۔ جب اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں تو اس عبارت کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ سبحان ربی الاعلی، اس کی کثرت کرنی ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں گے کہ یا ذا الجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان، پھر آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ جیسے جیسے سبحان ربی الاعلی کا ورد کریں گے تصویر کلیئر ہوتی جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ تصویر بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات کے عمل میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد روزانہ 100 بار یا ذا الجلال والاکرام مجھے مشکل تجھے آسان 100 بار سبحان ربی الاعلی زندگی بھر پڑھتے رہیں۔ اور جب حاضرات کرنا مقصود ہو، خود پر کرنا چاہیں، کسی دیوار پر، کاغذ پر، کسی شیشے پر آپ نظر ٹکائیں، یا کسی بچے کو بٹھائیں، کسی بڑے کو بٹھائیں، اپنے پرائے جس کو بٹھانا چاہیں، آپ یہ عمل پڑھیں گے، 100 بار پڑھ کر دم کریں گے، جو نیت کریں گے وہ اس کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے بات کی کہ بھائی تم بیمار ہو، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں، سامنے دیوار پر دیکھو۔ آپ اس کو پڑھ کر دم کریں گے، اس کو دیوار پر موکلات نظر آئیں گے، سلام کرے گا، پوری وہ بات موکلات اس کو بتائیں گے۔ بہت آزمودہ عمل ہے، بہترین عمل ہے، اس عمل کو کریں۔ اس عمل میں کوئی پابندی اور کوئی سختی والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی ڈیٹیل بھی بیان کر دی ہے۔ میں چاہتا ہوں جلدی جلدی عمل بیان کروں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اگر کوئی بات رہ جائے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا۔ اور تیسرا عمل حضرات کے حوالے سے یہ ہے کہ میں نے کشف کا عمل بیان کیا تھا، یا علیم و یا خبیر کا عمل بیان کیا تھا کہ اس عمل کو دیکھ لیجیے گا۔ 40 دن تک یا علیم و یا خبیر کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے کشف کی نیت سے۔ جب وہ آپ کا عمل ہو گیا ہو، یہ کشفی حاضرات، اس میں موکلات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو حاضرات کرنی ہو تو پانی کا پیالہ یا پانی کا گلاس بھر لیں اور اپنے ذہن کے اندر سوال رکھیں اور یا علیم و یا خبیر، یا علیم و یا خبیر کی کثرت کریں۔ 100-150 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب اس پانی کے پیالے میں مل جائے گا، باقاعدہ نظر آئے گا، آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گا۔ تو یہ کشفی حاضرات تھی، اختصاراً یہ بھی بیان کر دی۔ آخری عمل، آپ نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کر دی، سورہ فاتحہ کی اور آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کر لی، پھر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ شروع میں بتایا تھا کہ آپ سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ دیں، آیت الکرسی کی زکوٰۃ، سورہ مزمل کی زکوٰۃ، آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کر دی، ساتھ میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا کر لی۔ تو اس حاضرات کے لیے آپ کو کوئی چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل اس طرح کریں گے کہ یہ عمل جو ہوگا یہ صرف ان لوگوں پر کھلے گا جن پر جنات کا اثر ہو یا جادو کا اثر ہو۔ یہ حاضرات ہر شخص پر نہیں کھلے گی۔ جس پر جنات کا اثر ہو یا جادو کا اثر ہو، ایسے شخص پر یہ حاضرات ہوگی۔ 1 بار درود شریف، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ ناس، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ اخلاص، پھر 3 بار درود شریف، پھر 11 بار آیت الکرسی، پھر 3 بار درود شریف، پھر 3 بار سورہ مزمل کی ابتدائی 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہاں تک ان آیات کو 3 بار پڑھیں گے، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر آپ مریض پر دم کریں گے، اس شخص پر دم کریں گے جس پر آپ حاضرات حاضر کرنا چاہتے ہوں۔ آپ نے 1 بار عمل دم کیا، اب حاضرات نہیں کھلی،
उसके बाद बस आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, 3 बार पढ़कर दम करते जाएंगे, 1-2 बार अमल करेंगे, हाजरात खुल जाएगी। इस हाजरात खोलने का तरीक़ेकार ये है कि मरीज़ की आंखों पर पट्टी बांधें ताकि उसको बाहर की रोशनी नज़र ना आए। ये आयत जो मैंने बताई, फातिहा और सूरह नास, सूरह फलक, इखलास, आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, जिस तरतीब के साथ बयान कर चुका हूँ उस ही तरतीब के साथ पढ़कर दम करेंगे तो मरीज़ की आंखों में हाजरात ज़ाहिर हो जाएगी। जिस पर जन्नात का असर होगा, जादू का असर होगा, या किसी का जिस्म खुला हुआ होता है, किसी का बदन खुला हुआ होता है, किसी की बातिनी नज़र खुली होती है, उस पर भी ये हाजरात खुल जाती है। बाकी हाजरात की चीज़ों में देखें, ये हतमी चीज़ नहीं होती। 100% हाजरात की बात पर यकीन न किया करें, क्योंकि इल्म गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। गैब की तमाम बातें अल्लाह ही जानता है। इन बातों को तज्जिया समझें, इनसे फ़ायदा उठाएं, अपना दिमाग भी लड़ाएं, अपने शऊर व फ़हम व इदराक के अंदर गौर भी करें कि ये बात ठीक है कि नहीं है, इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। कभी कभी जिन्नात भी झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि आखिर वाला अमल, जैसे आखिरी अमल के हवाले से बता रहा हूँ, आखिरी अमल के हवाले से एक बंदे पर जिन्नात का असर है और आपने उस पर यह हाजरात का अमल पढ़ा, आंखों में हाजरात हाजिर हो गई, तो अगर आपका अमल कच्चा हुआ, कमज़ोर हुआ, तो मरीज़ पर जो जिन्नात होंगे वो भी हाजिर हो जाते हैं। वो जिस्म में भी कभी कभी हाजिर हो जाते हैं। अगर जिस्म में ना हो तो आंखों में भी वो हाजिर होकर आपको धोखा देते हैं, आपके सामने फ्रॉड करते हैं, आपको चकमा देते हैं जैसे वो आपके मोकलात हैं। ये ज़ाहिर करके जो आप उनसे सवाल करेंगे, हर सवाल का गलत आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक ख़तरा मौजूद होता है कि आपका जवाब गलत हो सकता है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। इसलिए मना किया कि चोरी का या इस तरह के सवालात आप ना करें। लेकिन एहतियातन मैंने कुछ अलामात आपको बता दी हैं, वो तमाम की तमाम अलामात इन चारों हाजरात पर अप्लाई होती हैं। इसके अलावा भी दीगर जो हाजरात के अमाल कहीं और से आपको मिले हों, वहाँ पर भी वो अलामात देखी जाती हैं। जैसे अगर ये मोकलात, ये जिन्नात, ये हाजरात काले कपड़ों में आए तो झूठ बोल सकती है, झूठ बोलती है, और लाल कपड़ों में आए तो गुस्से में है, जबरन आई है, इससे गुरेज करें। अगर माथा और पेशानी काली हो तो ये इस बात की अलामत है कि आपके साथ धोखा फ्रॉड करेंगे, इनसे आप बचें। आखिरी बात, अक्सर आप पूछते हैं और पूछेंगे कि हाजरात तो हमने बुला ली, हाजरात को वापस कैसे करें। हाजरात को वापस करने का तरीका ये है कि आप उनको कहें कि आप चले जाएं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम करेंगे तो ये मोकलात चले जाते हैं। कभी कभी न जाएं तो इसका तरीक़ेकार ये है कि पानी पर आप दम करें, आयतल कुर्सी पढ़कर, सूरह नास, सूरह फलक पढ़कर दम करेंगे, और ये पानी इस बच्चे को, बड़े को पिला दें, उसके जिस्म पर लगाएं, सर पर डालें, चेहरे पर छिड़कें। इंशाअल्लाह ताला इसके करने से वो मोकलात चले जाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चारों आमाल आपको तफसीलन बयान करने की कोशिश की है। कोई बात रह जाए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आप में से 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियोस को लाइक नहीं करते। जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और इन वीडियो से फ़ायदा उठाएं, खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाएँ। बाकी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको रूहानियत में तरक्की अता फ़रमाए, ऐसी तरक्की अता फ़रमाए जिसके बाद कोई ज़वाल ना हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।